बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस किताब का तारुफ आपके सामने रखेंगे वो एक अज़ीम इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की किताब अल-मूक़िज़ातु फ़ी इल्म मुस्तलहिल हदीस। ये इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की इल्म हदीस पर यानी इस्तिलाहात हदीस पर इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की किताब है अल-मूक़िज़ातु फ़ी इल्म मुस्तलहिल हदीस। और यह किताब अपने फ़न के एतबार से एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की किताब है। अगरचे बज़ाते ख़ुद ये किताब एक इख्तिसार है। इमाम इब्न दक़ीक़, ये इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह के उस्ताद थे, इमाम इब्न दक़ीक़ अल-ईद, उनकी इस्तिलाहात हदीस पर किताब है अल-इक़्तिराह फ़ी बयान अल-इस्तिलाह। ये उनकी किताब थी। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने उनकी इस किताब के ऊपर काम किया और उसको मुख्तसर किया। बुनियादी तौर पर तो जो किताब अल-इक़्तिराह फ़ी बयान अल-इस्तिलाह इमाम इब्न दक़ीक़ अल-ईद की है, उस पर इब्तदाई तौर पर दो तरह के बड़े अहम काम हुए। एक तो इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी रहमहुल्लाह, उन्होंने नज़्म किताब अल-इक़्तिराह के नाम से लिखा, यानी किताब अल-इक़्तिराह को नज़्म की शक्ल में उन्होंने लिखा इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी रहमहुल्लाह ने। और दूसरा उसको नसर की सूरत में, यानी नसर की सूरत में उसका जो इख्तिसार किया और उसको बड़े आसान तरीके से पेश किया, वो ये किताब है इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की अल-मूक़िज़ा। अल-मूक़िज़ा ये जो नाम है ये नहीं मिलता कहीं से, यानी इस किताब के मुक़द्दमा में मौजूद नहीं है कि इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने इसका नाम रखा हो, लेकिन मुहद्दिसीन किराम की किताबों में इसका तज़किरा मिलता है। जिस तरह इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने भी और दीगर मुहद्दिसीन किराम ने भी इसका जिक्र किया है अल-मूक़िज़ा के नाम से। तो ये किताब अल-मूक़िज़ातु फ़ी इल्म मुस्तलहिल हदीस, ये इख्तिसार है इमाम इब्न दक़ीक़ अल-ईद जो इमाम ज़हाबी के उस्ताद हैं, उनकी किताब अल-इक़्तिराह पर। अब इसके हवाले से हम जानते हैं कि इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने इसका क्या इख्तिसार किया। एक तो इन्होंने इसके अंदर कई मबाहिस थी जो इमाम इब्न दक़ीक़ अल-ईद ने अल-इक़्तिराह में ज़िक्र की थी, लेकिन इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने इसके अंदर ज़िक्र नहीं की। कुल इस किताब के ये जो किताब है अल-मूक़िज़ातु फ़ी इल्म मुस्तलहिल हदीस, इस किताब के कुल सफ़हात तकरीबन 70 के करीब है। और ये जो सलमान अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा उनकी तहकीक और एहतमाम के साथ शाया हुई है, तो इसलिए इसके सफ़ात थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। 23 सफ़ात से लेकर 92 सफ़ात तक तकरीबन ये इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की किताब है जो इन्होंने बयान किया, और बाकी उसके आखिर में कुछ ततीमात हैं। बहरकैफ ये अच्छी कोशिश है इनकी जो इन्होंने हदीस की तखरीज और तहकीक के अंदर की है। तो ये जो किताब है अल-मूक़िज़ा, इसमें जो इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने अबहास जिक्र की हैं और जो जो इस्तिलाहात इस किताब के अंदर आई हैं वो मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। ये इन्होंने कुल 24 इस्तिलाहात इसके अंदर जिक्र की हैं, जिस तरह अस-सही, अल-हसन, अद-दईफ, अल-मतरूह, अल-मौदू, अल-मुरसल, अल-मुअदल, अल-मुनक़ति', मौक़ूफ़, मरफ़ू, मुत्तसिल, मुस्नद, शाज़, मुनकर, गरीब, मुसलसल, मुअनअन, मुदल्लस, मुज़तरब, मुदरज, अल्फ़ाज़ुल आदा, अल-मक़लूब, आदाबुल बहस और अल-मुतलिफ़ वल मुख्तलिफ़। इसका आगाज़ सही से होता है और इख्तिताम इसका अल-मुतलिफ़ वल मुख्तलिफ़ पे होता है। जबकि किताबुल इक़्तिराह के अंदर और भी अबहास मौजूद थी जिनका जिक्र इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब में नहीं किया, जिनमें अल-फ़र्क़ु बैन अल-ग़रीब वल अज़ीज़ है, अल-मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़ है, अल-अल्क़ाब है, मुवाफ़क़ात है, अल-अब्दाल हैं। ये जो चीज़ें थी ये इमाम इब्न दक़ीक़ अल-ईद ने ज़िक्र की हैं, लेकिन इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने अल-मूक़िज़ा के अंदर उनको ज़िक्र नहीं किया। उसके कई असबाब हो सकते हैं, कई वजूहात हो सकती हैं जो इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने उनको ज़िक्र नहीं किया, और इख्तिसार को ही मलूज़े खातर रख के जो अहम चीज़ें उनको महसूस हुई उन्होंने रखी। इन मबाहिस की रोशनी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने अल-मूक़िज़ातु फ़ी इल्म हदीस के अंदर क्या उसलूब इख्तियार किया है और कौन से इख्तिलाफ़ात किए हैं
اور کس انداز میں اس کو اختصار کے ساتھ دو ٹوک گفتگو کر کے طالب علم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے منہج و اسلوب کے حوالے سے ہم سب سے پہلے سمجھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی چیز بیان کی ہے اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، بہت زیادہ اختصار ملوذ خاطر رکھا ہے، جبکہ امام ابن دقیق العید نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کتاب الاقتراح جو ہے اس کے آخر میں امام ابن دقیق العید نے احادیث بھی ذکر کی ہیں، اور وہ احادیث اس کا ایک منہج و اسلوب انہوں نے اپنایا ہے کہ یہ صحیحین کی شرط پر ہے، یہ صحیحین کی شرط پر نہیں ہے، یہ بخاری کی شرط پر ہے، یہ مسلم کی شرط پر ہے۔ تو باقاعدہ طور پر اس کے دو حصے انہوں نے رکھے ہیں، ایک اصطلاحات کا رکھا ہے اور دوسرا احادیث کا رکھا ہے۔ تو انہوں نے ان احادیث کو ذکر نہیں کیا، صرف اصطلاحات کو لیا ہے، اور وہ بھی اصطلاحات کو بہت زیادہ مختصر کر کے بیان کیا ہے۔ دوسرا، کہیں پر ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ جہاں پر امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ سے اختلاف بھی کیا ہے، اور کوئی ایسا معاملہ جب آیا ہے تو اس میں جمہور کی طرف اشارہ کر کے اس کو واضح بھی کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر امام ابن دقیق العید کو دو القاب سے ان کا ذکر کیا ہے، جس طرح فرمایا قال شیخنا ابن وہب، کہ ہمارے شیخ ابن وہب نے یہ کہا۔ اب ابن وہب سے مراد بھی امام ابن دقیق العید ہیں۔ اس وقت ان کا جو لقب معروف تھا وہ ابن وہب تھا، جو آپ کے اجداد کی طرف منسوب تھا، لیکن بعد میں پھر ابن دقیق العید زیادہ معروف ہو گیا۔ تو دونوں القاب کے ساتھ امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے، ابن وہب اور قال ابن دقیق، یہ دونوں الفاظ یہاں پر امام ذہبی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے کسی مقام پر جا کر اپنی کتب کا بھی ذکر کیا ہے درمیان میں، یعنی کچھ چیزیں وہ تھی جو وہ وہی ذکر کی اور کچھ چیزیں اس کے اندر ایڈ کی، اور اس کو ایک خوبصورت گلدستہ کی صورت میں امت مسلمہ کے سامنے رکھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی یہ بھی ایک اصطلاحات حدیث پر ایک اچھی کاوش ہے، جبکہ کتب و اسماء رجال میں تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، بڑی عظیم و شان کتابیں لکھی ہیں، جس طرح تاریخ الاسلام ہے وہ انہوں نے لکھی، سیر و اعلام النبلاء، تذکرۃ الحفاظ ان کی کتاب ہے، میزان الاعتدال ہے، تذہیب و تہذیب الکمال ہے، الکاشف ہے، المغنی فی ضعفاء الرجال ہے۔ اسی طریقے سے عظیم و شان خدمت امام ذہبی رحمہ اللہ۔ تو اصطلاحات حدیث کے حوالے سے انہوں نے اپنے استاد کی کتاب کا اختصار کیا ہے۔ اب جو مواد انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا بھی تھوڑا تھوڑا تعارف ہم ذکر کر دیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جس طرح اس کتاب کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے ایک مقدمہ قائم کیا، بالکل مختصر سا، چند لفظوں پر مشتمل، پھر اس کے بعد ڈائریکٹلی حدیث صحیح سے آغاز کر دیا۔ فرماتے ہیں الحدیث الصحیح ہوا ما دار علی عدل متقن واتصل سندہ فإن کان مرسلا ففی الاحتجاج به اختلاف۔ فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس کا مدار ایسے راوی پر ہو جو عادل ہو، ضابط ہو، اور اس کی سند متصل ہو، یہ تین چیزیں ذکر کی ہیں، جبکہ حدیث سے صحیح میں آگے بھی دو چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ آگے جا کر پھر اس کی مزید وضاحت بھی فرماتے ہیں۔ تو آگے نے فرمایا فَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَفِي الْاحْتِجَاجِ، اگر وہ مرسل ہوگی تو اس میں اس کے احتجاج میں، اس کو دلیل بنانے میں اختلاف ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَزَادَ أَهْلُ الْحَدِيثِ، محدثین کرام نے زیادہ کیا ہے کیا، سَلَامَتَهُ مِنَ الشُّذُوذِ وَالْعِلَّةِ، کہ وہ شذوذ اور علت سے سالم ہو، یعنی اس کے اندر شذوذ اور علت نہ پایا جائے۔ پہلی وہ تین چیزیں جو بیان کی ہیں وہ پائی جائیں، اور شذوذ اور علت اس کے اندر موجود نہ ہو، یہ بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اس پر وفیہ نظر علی مقتضی نظر الفقہاء، فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ کلام بھی کیا گیا ہے، لیکن فالمجمع علی صحتہ اذن المتصل السالم من الشذوذ والعلہ وان یکون رواته ذوی ضبط وعدالۃ وعدم تدلیس۔
پھر اس کی پوری وضاحت آگے کر دی کہ جو مجمع علیہ ہے، جس پر سب نے اتفاق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شذوذ و علت سے خالی ہو اور راوی اس کے ضابط ہوں، عادل ہوں، اور وہ حدیث متصل ہو، اس کے اندر تدلیس نہ ہو۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی باقاعدہ طور پر تعریف کی حدیث صحیح کی، اور ساتھ ہی جو حدیث صحیح کے صحیح سند کے مراتب تھے ان کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا۔ فرمایا فعالی مراتب المجمع علیہ، وہ اعلیٰ مراتب جن پر محدثین کرام کا اجماع ہے وہ کون سے ہیں، یعنی کون سی سندیں ہیں؟ فرمایا مالک ان نافع ان ابن عمر، اور اس کے بعد فرمایا او منصور ان ابراہیم ان علقمہ ان عبداللہ، او الزہری ان سالم ان ابیہ، او ابو الزناد ان العارج ان ابی ہریرہ ثم بعدہ، یہ ذکر کر کے ان کو اعلیٰ مراتب میں، پھر اس کے بعد فرمایا ثم بعدہ معمر ان حمام ان ابی ہریرہ، او ابن ابی عروبہ ان قتادہ ان انس، او ابن جریج ان عطاء ان جابر و امثالہ، ثم بعدہ فی المرتباتی، پھر اس کے بعد آگے جو مراتب آتے ہیں اسی تفصیل کے ساتھ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہاں پر بات ختم کر دی ہے۔ یعنی اتنا اختصار کیا کہ حدیث صحیح کی تعریف کی، اور اس میں تھوڑا سا جو اختلاف تھا فقہا کے حوالے سے اس کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو جس پر اجماع تھا وہ ذکر کر کے آگے ڈائریکٹلی اس کے مراتب کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ ان نے، اور اس کے بعد پھر حسن، حدیث حسن کے بارے میں آپ نے حدیث حسن کی تعریف کی، اور پھر اس کی وضاحت آگے بیان کی، اور جو حدیث حسن کے مصادر تھے وہ بھی بیان کر دیے۔ تو یوں آپ نے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھا، اور جو مین پوائنٹ اور مین چیزیں تھیں جو عام کتابوں میں نہیں ہوتی ان کا ذکر کر دیا، یا اگر آپ کتابوں میں ہوں تو اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتی، اور آپ نے سمجھا کہ ان کو اگر اس طرح کریں گے تو طالب علم زیادہ اس کی طرف توجہ کرے گا، کیونکہ الموقظہ کا ایک تو مطلب ہوتا ہے جو چیز بیدار ہو، یعنی کسی کو بیدار کرنے والی، تو یقیناً یہ اختصار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طلباء کے لیے ایسی چیز پیش کرنا جو ان کے لیے نفع بخش ہو اور وہ توجہ سے اس چیز کو پڑھ لیں، تو یہ مقصود یہاں پر الموقظہ کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے موضوع حدیث کو کس طریقے سے بیان کیا، اور موضوع حدیث کے حوالے سے تفصیلات بیان کی۔ فرمایا لیکن ہر جگہ پر اس تفصیل سے مراد وہی چیز ہے جو بالکل انہوں نے ایک نئے طریقے سے اس کے اندر وہ چیز ذکر کی ہو۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں ما کان متنہ مخالفا للقواعد وراویہ کذابا، فرمایا کہ جس کا متن قواعد کے خلاف ہو اور اس کا راوی کذاب ہو تو وہ کیا ہوگی؟ موضوع ہوگی۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک ڈیفرنٹ سا اس کی تعریف انہوں نے کی ہے، یعنی دو چیزیں سامنے رکھی ہیں، ایک راوی کو سامنے رکھا ہے اور ایک متن کو سامنے رکھا ہے، سند اور متن دونوں کو سامنے رکھ کر حدیث موضوع کی جو تعریف تھی اس کو واضح کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بڑے ہی احسن انداز میں اس چیز کو سامنے رکھا ہے۔ یہ کیسے قواعد، جس کا متن کیسا متن ہونا چاہیے کہ جس کے قواعد جو ہیں وہ اس کے خلاف ہوں، اس کی اصلیت کے خلاف، قواعد کے خلاف ہو جو شریعت کے لیے قواعد وضع کیے گئے، یعنی مثال کے طور پر شان رسالت کے خلاف نہ ہو متن، وہ متن صریح قرآن و سنت کی جو روایات ہیں واضح طور پر اس کے خلاف نہ ہو۔ اسی طرح دیگر بھی اس کی جو شرائط ہیں، اس کے لیے آپ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 پڑھیں گے تو ادھر امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ نے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارے لکھے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں قواعد جن کی وجہ سے حدیث موضوع قرار پاتی ہے۔ دیگر محدثین کرام نے بھی اس پر کافی کام کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد بتایا وَهُوَ مَرَاتِبٌ مِّنْهُ مَتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ وَبِتَجْرِبَةِ الْكَذِبِ مِنْهُ نَحْوِ ذَلِكَ، پھر بتایا کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، ان کی بھی وضاحت کر دی، اور آگے جا کر کیا کیا، آگے جا کر اختلاف بھی کیا، یعنی آگے جا کر تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار کیا اپنے شیخ کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں قال شیخنا ابن دقیق العید اقرار الراوی بالوضع فی ردہ لیس بقاطع فی کون موضوعا لجواز ان یکذب فی الاقرار، یہ ذکر کر کے فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، ھذا فیہ بعض ما فیہ،
اور یہ تو چند ایک چیزیں اس حوالے سے ذکر کی گئی ہیں. وَنَحْنُ لَوِفْتَتَحْنَا بَابَ التَّجْوِيدِ وَالْاحْتِمَالِ الْبَعِيدِ، اگر ہم اس میں احتمال بعید اور تجوید کا کوئی دروازہ کھولیں گے لَوَقَعْنَا فِي الْوَسْوَسَةِ وَالسَّفْتَوَةِ، تو پھر ہم وسوسوں میں پڑ جائیں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے. اور آگے جا کر مرسل روایت کی بڑی اچھی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کس کی مراسیل قابل قبول ہیں، کس کی مراسیل قابل قبول نہیں ہیں. تو اس حوالے سے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المرسل عالم علی ما سقط ذکر الصحابی من اسنادہ، جس کی سند سے صحابی کا ذکر ساقط ہو جائے. فیقول التابعی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تابعی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو مرسل کہیں گے. اب یہ ذکر کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَيَقَعُ فِي الْمَرَاسِيلِ الْأَنْوَاءُ الْخَمْسَةُ الْمَاضِيَةُ. پھر آگے فرماتے ہیں فَمِن صِحَاحِ الْمَرَاسِيلِ، صحیح مرسل کس کی ہوں گی، یہ ذکر کرتے ہوئے پھر آگے جا کر فرماتے ہیں مرسل سعید بن المسیب، مرسل مسروق، مرسل سنابحی، مرسل قیس بن ابی حازم. فَإِنَّ الْمُرْسَلَ إِذَا صَحَّ إِلَىٰ تَابِعٍ كَبِيرٍ فَهُوَ حُجَّةٌ عِندَ خَلْقٍ مِّنَ الْفُقَهَاءِ. جب تابع کبیر کی طرف اس کی نسبت ہو اور وہ صحیح ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، جب تابع کبیر کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ فقہائے کرام کے نزدیک حجت ہوگی. یہ انہوں نے ذکر کیا، شاید اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ اور جو شوافع ہیں ان کی طرف، یہ شوافع کا موقف ہے تو ان کی طرف انہوں نے نسبت کر دی ہے، چونکہ امام ذہبی رحمہ اللہ خود بھی شافعی ہیں تو اس طرف انہوں نے ذکر کر دیا. تو اس طرح انہوں نے جو مراسیل قابل قبول تھی یا صحیح تھی، ان اور کن کن شخصیات کی صحیح تھی وہ بھی بڑی وضاحت، وہ بھی انہوں نے ان کے نام جو ہیں وہ تفصیلاً بتا دیے ہیں. پھر اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو حفاظ طبقات ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ حفاظ کے طبقات کیا ہیں اور جو حفاظ ہیں وہ ان کے درجات کیا کیا ہیں. تو فرمایا فی ذروتہا ابو ہریرہ، فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وفی التابعین کا ابن المسیب، اور تابعین میں سعید بن مسیب ہیں، اور صغار تابعین میں زہری ہیں، اور تبع تابعین میں سفیان، شعبہ، مالک ہیں، پھر ابن مبارک ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، وقی ہیں اور ابن مہدی ہیں. اور پھر ثم کاصحاب ہؤلاء، فرماتے ہیں ان کے مزید جو ساتھی ہیں ان میں ابن المدینی ہیں، ابن معین ہیں، احمد ہیں، اسحاق ہیں. ثم البخاری و ابی زرہ و ابی حاتم و ابی داؤد و مسلم، ثم النسائی و موسیٰ، ثم ابن الشرقی. یعنی جو حفاظ کے طبقات ہیں ان کی ایک جو تفصیل اور ترتیب تھی وہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے شیئر کر دی ہے. پھر اس کے بعد آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں تو امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہیں وہ جو متشدد اور معتدل اور متساہل شخصیات ہیں ان کے بارے میں بھی وضاحت دیتے ہیں، اور ان کی 3 قسمیں امام ذہبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کون متشددین ہیں، کون معتدلین ہے اور کون متساہلین ہے. تو امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالحاد، آگے فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ نَفْسُهُ حَادٌ فِي الْجَرْحِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُعْتَدِلٌ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُتَسَاهِلٌ. اور جرح و تعدیل کے متعلق جو جرح و تعدیل میں آئمہ ہیں ان کے 3 درجات ہیں، کچھ متشددین ہیں، کچھ متساہلین ہیں، کچھ معتدلین ہیں. تو اس کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے پھر فرماتے ہیں وَالْفَلْحَادُ فِيهِمْ، یہ متشدد کا لفظ ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے فَالْحَادُ فِيهِمْ، اور اس میں جو متشددین ہیں یحییٰ بن سعید وابن معین وابو حاتم وابن خراش وغیرہم، ان کا شمار جو ہے وہ متشددین میں ہوتا ہے. اور دوسرا اس کے بعد والمعتدل فیہم، اور ان میں جو معتدلین ہیں وہ احمد بن حنبل والبخاری و ابو زرہ، ان کو معتدلین میں شمار کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے. والمتساہل کالترمذی والحاکم والدارقطنی فی بعض الاوقات،
وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخصیات جو ہیں ان کا شمار متساہلین میں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس طرح کی کئی چیزیں فائنلی اپنی طرف سے بتائی ہوئی ہیں کہ طبقات حفاظ کے جو طبقات ہیں وہ کون سے ہیں، متشددین کون سے ہیں، متساہلین کون سے ہیں، معتدلین کون سے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حتمی رائے ہے، اس میں کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کی ایک کوشش ہے۔ اچھا، ایک اور بات، امام ذہبی رحمہ اللہ کئی مقام پر اپنی کتب کا ذکر بھی کرتے ہیں، جس طرح کہ یہاں پر ایک مقام پر فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ دُعِفَ أَوْ قَالَ فِيهِ أَدْنَى شَيْءٌ، کہ جس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے یا جس کو کسی چیز میں کمزور ثابت کیا جائے، فَهَذَا قَدْ أَلَّفْتُ فِيهِ مُخْتَصَرًا، تو اس میں میں نے مختصر تصانیف میں نے لکھی ہیں، مختلف تالیفات ہیں میری، سمیتہ المغنی، المغنی فی ضعفاء الرجال، یہ کتاب ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی، وَبَسَطْتُ فِيهِ مُؤَلَّفًا، اور اس میں جو میں نے تفصیلی کتاب لکھی ہے وہ لکھی ہے المیزان، یعنی میزان الاعتدال۔ فرماتے ہیں کہ جو ضعیف راوی ہیں اس پر میں نے جو مختصر کتاب لکھی ہے وہ المغنی ہے، اور جو تفصیلی کتاب اس پر میں نے لکھی ہے وہ میزان الاعتدال ہے۔ تو یہ تھا امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب کا تعارف، اور جہاں پر امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی بات کو اور اس کتاب کو ختم کرتے ہیں وہ بحث ہے المؤتلف والمختلف۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں فن واسع مهم واہمہ ما تکرر وکثر وقد يندر کاجمد ابن عجیانہ و ابی لاحم وابن عطش الصنعانی، فرماتے ہیں المختلف والمختلف وہ ہیں کہ جس کے یہ ایسا ایک فن ہے، ایک عظیم و شان فن ہے، اس میں نام جو تلفظ ہے، جو خط ہے، خط کی صورت ہے، نام کا جو حروف ہیں وہ ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں تلفظ میں اختلاف آ جاتا ہے، جس طرح اجمد اور احمد ہے، اس کے بارے میں اور دیگر بھی انہوں نے مثالیں دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی یہ عظیم شان کتاب الموقظہ، جو اختصار ہے ابن دقیق العید کا، یہ کتاب طالب علم کے لیے انتہائی آسان اور کئی اور ایسی راہیں کھولتی ہیں جو باقی کتابوں کے اندر نہیں بھی میسر آتی۔ اختصار کے ساتھ ایک کتاب میں اتنی اچھی وضاحتیں امام ذہبی رحمہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اس کتاب پر الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث عصر حاضر کے کئی لوگوں نے اس کتاب کی شروحات لکھی ہیں، جس طرح الشرح الکبیر علی الموقظہ، یہ عمر عبد المنعم کی شرح ہے، اس پر دار الرسالہ العلمیہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اسی طرح شرح الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث سلمان بن ناصر کی شرح ہے اس کے اوپر، شرح الموقظہ الشریف الحاتم کی شرح ہے اس کے اوپر، المفصل فی شرح الموقظہ یہ عبداللہ بن عبد الرحمن کی ہے، اور شرح الموقظہ عبداللہ بن عبد الرحیم بخاری کی اس کے اوپر شرح ہے۔ تو عصر حاضر کی ایک کچھ شخصیات جنہوں نے الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث کی کافی زیادہ شروحات لکھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور صاحبان علم کے ہاں اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ یہ تھا الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب کا تعارف۔ اللہ رب العزت ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی حدیث پاک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔